Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class 8, we are presently going through unit number 5, Humanism, and in that we are reading through the context what shaped Edi's life. We have already covered half of the passage in reading and explanation process, and the remaining half we will cover in this video lecture today. Before that, we had covered words with their English and Urdu meanings, and I assigned you to make sentences in your copies. I hope you have done that work. But before we further go ahead with reading and explanation of the remaining passage, I would like to take you through an interesting segment. Yes, I will ask you a riddle. Today's riddle is, what comes once in a minute, twice in a moment, but never in 100 years? What comes once in a minute, twice in moment, but never in 100 years? वो क्या चीज़ है, वो क्या है जो एक मिनट में एक मर्तबा, लम्हे में, मोमेंट में 2 मर्तबा, लेकिन 100 सालों में एक भी मर्तबा नहीं आती? What is that thing? You may think about it. Meanwhile, we will go through the remaining passage with reading and explanation process. So my brothers, back to reading and explanation activity. I would like to give you little review what we had already covered yesterday in the last video lecture, and then we will continue ahead. Abdul Sattar Edi को एंजल ऑफ मर्सी भी कहते थे लोग. इन्होंने अपना काम ह्यूमैनिटेरियन वर्क 1951 में एक छोटी सी डिस्पेंसरी ओपन करके किया, और ये डिस्पेंसरी इन्होंने ओपन की कराची के शहर, कराची के एक इलाके मीठादर से. इन्होंने अकेले ही इस छोटी सी डिस्पेंसरी को एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दिया, और ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खैराती इदारा बना. यहाँ तकरीबन 7,000 लोग काम करते हैं पूरे पाकिस्तान में. 350 एडी सेंटर्स हैं जो कि 24 घंटे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इन 350 एडी सेंटर्स में से 330 वेलफेयर सेंटर्स हैं जहाँ पर तकरीबन 85,000 लोग अंडर द शेल्टर यानी कि इनके ज़ेरे साया रहते हैं. इन 85,000 लोगों में बूढ़े अफराद भी हैं, माजूर बच्चे भी हैं, ज़रूरतमंद बच्चे भी हैं, शीरख्वार बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोग हैं. ये इनके पास एडी सेंटर्स में किचन्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं. ड्रग एडिक्ट्स के लिए, वो लोग जो नशे के आदी हों, उनको अगर रिहैबिलिटेशन यानी कि ट्रीटमेंट करवानी हो तो वो भी वहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं. और उसके साथ साथ इनके पास जानवरों के लिए भी एनिमल केयर सेंटर्स भी हैं, एनिमल शेल्टर्स भी हैं. ये बांतवा गुजरात ब्रिटिश इंडिया में 1928 में पैदा हुए. इनके वालिद साहब हाजी अब्दुल शकूर साहब एक ड्राई फ्रूट कमीशन एजेंट थे बॉम्बे में. चूँकि इनके वालिद साहब अक्सर घर से बाहर रहा करते थे काम के सिलसिले में, तो ज़्यादातर इनकी परवरिश जो इनकी वालदा ने की, और इनकी वालदा का इनके ऊपर एक बड़ा इन्फ्लुएंस था. इनकी जो लाइफ शेप अप करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. इनकी वालदा के साथ साथ और भी फैमिली मेम्बर्स का कंट्रीब्यूशन था. एदी अब्दुल सत्तार एदी की लाइफ जो इस वक्त उनकी थी, उसकी कंट्रीब्यूशन घर वालों ने और भी अफराद ने की, जिनमें इनके वालिद साहब हाजी अब्दुल शकूर साहब और इनके दादा हाजी रहमतुल्लाह साहब भी शामिल हैं. हाजी रहमतुल्लाह साहब एक बहुत ही सादा, क़नात पसंद और साबिर इंसान थे, और इनका बिलीफ था कि घर में खाना भी इजाफी नहीं होना चाहिए. अगर कुछ इजाफी खाना है तो वो बराबर में हमसायों में तकसीम कर दो. अब्दुल सत्तार एदी ने अपने वालिद साहब के बारे में एक बात बताई अपने एक इंटरव्यू में, कि उनके वालिद साहब का जो मोरल स्टैंडर्ड था, इखलाकी मेयार था, वो बड़ा बुलंद था. दैट वाज वेरी हाई, और उनके लिए सादगी ही सब कुछ थी. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सादगी को इख्तियार किया. जब ये
پاکستان ہجرت کر کے آئے تو ان کو بڑے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے والد صاحب نے کبھی بھی کسی سے اپنے مالی حالات کی شکایت نہیں کی، بلکہ اس سخت وقت میں کبھی انہوں نے بے ایمانی بھی نہیں کی اپنے کام میں۔ باوجود اس کے کہ پاکستان میں زندگی گزارنا اس وقت بہت ہی مشکل تھا، چونکہ نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی، ایک آزاد ریاست جو نئی نئی وجود میں آئی تھی، وہاں پر کمانے کے مواقع بھی اتنے زیادہ نہیں تھے اس ٹائم پر، تو بڑے معاشی مسائل تمام لوگوں کو ہی تھے۔ ان تمام معاشی مسائل کے باوجود، اس سخت وقت کے باوجود، ان کے والد صاحب ہمیشہ پر امید رہتے تھے اور ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا۔ بانجوہ میں عبدالستار ایدھی کو ان کے دوست روتی کے نام سے پکارتے تھے۔ اپنے ایک انٹرویو میں ایدھی صاحب نے یہ بات بتائی کہ ان کو روتی ان کے دوست کیوں کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ان کے والد صاحب اپنی بزنس ٹرپ سے واپس آتے تھے تو ان کو گنجا کر دیتے تھے، ان کا ہیڈ شیو کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بہت ہی ادب اور احترام سے اپنے والد صاحب سے دریافت کیا کہ والد صاحب، آپ ہمیشہ واپس آتے ہیں تو مجھے گنجا کر دیتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو ان کے والد صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ بیٹا، ایسا کرنے سے جب انسان اپنی ظاہری صورت کو بھول جاتا ہے تو ایسا کرنے سے اس کے اندر کا تکبر ختم ہو جاتا ہے اور وہ غرور سے، تکبر سے بچ جاتا ہے۔ اس سے تمہیں کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، تمہاری اٹینشن اپیرنس کی وجہ سے ڈسٹریکشن کا شکار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور جب تم صرف اپنے کام کے بارے میں سوچتے ہو، اپنی اپیرنس کے بارے میں نہیں سوچتے، تم زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ عاجزی اور انکساری اور سچائی کے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ اور عبدالستار ایدھی بتاتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین سبق تھا جو انہوں نے اپنے والد سے سیکھا۔ بہرحال عبدالستار ایدھی جو کچھ تھے وہ اپنی والدہ کی، اپیرنٹلی اپنی والدہ کی وجہ سے تھے۔ عبدالستار ایدھی اپنے والدہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی جینٹل، نرم مزاج، سینسیٹیو، حساس اور خاموش طبیعت کی خاتون تھی۔ انہوں نے عبدالستار ایدھی میں بھی یہ اوصاف انہیرٹ کیے اور ان کی رہنمائی اسی طریقے کی کہ عبدالستار ایدھی بھی جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کے اندر بھی نرمی، عاجزی، حساسیت اور خاموشی سے کام کرنے کا مزاج پیدا ہوتا چلا گیا۔ عبدالستار ایدھی خصوصی طور پر بوڑھوں کی، معذور اور اپاہج اور ذہنی طور پہ معذور لوگوں کی زیادہ دیکھ بھال کرتے تھے، ان کے لیے زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ اگر وہ کبھی یہ دیکھتے تھے کہ کچھ شرارتی بچے، کچھ سیلفش بچے، مین بچے کسی ذہنی معذور شخص کا یا کسی اپاہج کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ ان کو روکتے تھے۔ ان کی والدہ نے ہمیشہ ان کو ایک بات کہہ کر اپریشیٹ کیا، سراہا کہ بیٹا، تم نے ان لوگوں کو آواز دی ہے جن کی اپنی کوئی آواز نہیں، تم نے ان کے لیے آواز بلند کی ہے جن کی اپنی کوئی آواز نہیں، جو خود اپنے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے۔ اور یہ بچے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں بالکل معصوم بچوں کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن پھر بھی ان کو دنیا میں زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ عبدالستار ایدھی بتاتے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں کہ انہوں نے لو اور کیئر اپنی والدہ سے سیکھا۔ لوگوں سے، انسانیت سے محبت اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا جو اوصاف ان کے اندر آئیں وہ اپنی والدہ سے آئیں۔ ان کی والدہ ہمیشہ پستے، کاجو اور یہ کھانے پینے کی اشیاء ہمسایوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا کرتی تھیں۔ یہ وہ اشیاء تھی جو ان کے والد عبدالستار ایدھی کے والد صاحب بامبے سے اپنے گھر پر بھیجا کرتے تھے۔ تو وہ اپنے ہمسایوں میں جو غریب، غربا اور ضرورت مند لوگ تھے ان میں یہ چیزیں تقسیم کیا کر دیتی تھیں۔ انہوں نے ایدھی سے ہمیشہ ان چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کہا۔ وہ کیوں کہا کرتی تھیں؟ تاکہ عبدالستار ایدھی میں بھی شیئر کرنے کی عادت پیدا ہو۔ اور جب وہ اسکول جایا کرتے تھے، اپنی ایک انٹرویو میں ایک سٹوری بتا رہے تھے کہ جب میں اسکول جایا کرتا تھا تو والدہ مجھے 2 پیسے دیا کرتی تھی، ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے اور ایک پیسہ کسی اور بچے پر خرچ کرنے کے لیے جو ضرورت مند ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ لیکن کیا ہوتا تھا، اکثر ایسا ہوتا تھا جب وہ ان کی والدہ ان سے پوچھتی تھی کہ ہاں بھائی تم نے کیا کیا ان 2 پیسوں کا، ایک پیسہ تو اپنے اوپر خرچ کیا ہوگا، دوسرا پیسہ کس پہ خرچ کیا؟
تو وہ تو تھے بچے چھوٹے تھے, وہ بتا دیتے تھے کہ میں نے دونوں کے دونوں پیسے اپنے اوپر خرچ کر لیے, اپنے لیے چیزیں خریدنی. اب آگے اسٹڈی کرتے ہیں پیج نمبر 88. ایوریبڈی کم ٹو پیج نمبر 88. In the last line on page number 88, hearing this, یہ سن کر she would tell him that he had eaten poor people's money. یہ سن کر ان کی والدوں کو کہا کرتی تھی کہ تم نے کسی غریب کے پیسے کھا لیے. These poor people were Muslims disadvantaged. یہ جو مظلوم لوگ, یہ جو غریب لوگ تھے, یہ مظلوم تھے, یہ ڈس ایڈوانٹیج لوگ تھے, مفلس لوگ تھے, یہ زیادہ ضرورت مند تھے. She told him to fear Allah, as he never helps those who do not look after the Muslims, who do not fulfill huququl ibad, the rights of other human beings, as this was the first priority in Islam. اور وہ اکثر عبدالستار ایدھی کو کہا کرتی تھی کہ اللہ سے ڈرو, اللہ قطعی ان کی مدد نہیں کرتا جو مظلوموں کی مدد نہیں کرتے, جو حقوق العباد ادا نہیں کرتے, لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, دوسرے لوگوں کے رائٹس کو فلفل نہیں کرتے, کیونکہ یہ اسلام میں سب سے پہلی ترجیح ہے. This is the first priority in Islam. Next paragraph on page number 89. Eddie also talked of the way his mother ensured that he did not waste his time. ایدی صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ اس بات کی بھی یقین دہانی کرتی تھی کہ ایدی, عبدالستار ایدی اپنا وقت تو ضائع نہیں کر رہے کسی یوزلیس کام میں. She would ask him to bring raw cotton to their home. اور وہ عبدالستار ایدی سے کہا کرتی تھی کہ تم روئی لے کر آؤ, کپاس لے کر آؤ گھر پر. She would then clean it and ask him to take it back to the shop in order to earn some money. وہ اس کو صاف کر کے, اس کپاس کو صاف کر کے عبدالستار ایدھی کو دیا کرتی تھی کہ اب جاؤ اور جا کر یہ شاپس پر فروخت کرو, سیل کرو, تاکہ تم کچھ پیسے کما سکو. She was of the view that no one should sit at home idly. Everyone should work to earn a living. ان کا یہ اوپینین تھا, ان کا یہ ویو تھا کہ کسی بھی شخص کو گھر پر بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے, فراغت میں نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ کچھ نہ کچھ جد و جہد یا سعی کرنی چاہیے کمانے کی. Eddie often fondly recalled that it was his mother who planted the seed of social welfare and charitable work in him. عبدالستار ایدھی بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ ہی تھی جن کی وجہ سے عبدالستار ایدھی میں یہ پودا اگا یا یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ سوشل ویلفیئر کے کام کریں, سماجی فلاح کے کام کریں اور خیراتی کام کریں. She not only nurtured it but taught him how to control his desire for material things and to overcome personal greed. نہ صرف انہوں نے یہ جذبہ ان کے اندر بیدار کیا کہ لوگوں کی مدد کرو, بلکہ ان کی اس طرح بھی تعلیم کی, ان کو اس طرح بھی گائیڈ کیا کہ وہ اپنی مٹیریل تھنگس پر جو ڈیزائر ہے, جو ان کی خواہش ہے, دنیاوی چیزوں کے لیے خواہش ہے, اس کو کیسے کنٹرول کریں, اس پر کیسے قابو پائیں, قناعت پسندی اختیار کریں, اور اپنے اندر کی جو انسان کے اندر ایک فطری طور پر لالچ موجود ہے, اس اپنے اندر جو فطری لالچ ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, یہ اس کے لیے بھی انہوں نے ان کو گائیڈ کیا. Eddie often said that although his mother's whole life was a struggle, she was always positive and kind to others. عبدالستار ایدھی بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ کی پوری زندگی جد و جہد میں گزری اور بڑا ہی کٹھن وقت انہوں نے دیکھا اپنی زندگی میں, لیکن وہ ہمیشہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتی تھی, پازیٹیو رہتی تھی اور دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھی. She was the one who taught him love for humanity when he was a child. اور ان کی والدہ ہی تھی جنہوں نے ان کو ان کے بچپن میں انسانیت سے محبت کرنا سکھایا. So after her death, he decided to dedicate his whole life to the service of humanity. So جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ کے انتقال پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں پوری زندگی اپنی انسانیت کی خدمت میں گزار دوں گا, کیونکہ یہی میری ماں نے مجھے ہمیشہ سکھایا ہے. After his mother passed away, Eddie bought an old wagon with donation from a friend and converted it into an ambulance. والدہ کی وفات کے بعد عبدالستار ایدھی نے ایک پرانی سی ویگن خریدی جو کہ ان کے دوست نے ان کو پیسے دیے کہ تم یہ خریدو, ڈونیٹ کیے پیسے, اور انہوں نے اس ویگن کو, اس ہائروف کو ایک ایمبولینس میں کنورٹ کر دیا. This was the first ambulance service for the poor people and called it the poor people's van. یہ پاکستان کی پہلی ایمبولینس سروس تھی غریب لوگوں کے لیے, اور عبدالستار ایدھی نے اپنی اس گاڑی کو, اس وین کو پور پیپلز وین کا نام دیا. He did not charge for the ambulance service.
وہ ایمبولینس سروس کے لیے کوئی پیسے نہیں لیتے تھے, بٹ وین پیپل انسسٹڈ آن پیئنگ فار اٹ they were told to drop money in a box outside the dispensary. جب لوگ بہت زیادہ اصرار کرتے تھے, ضد کرتے تھے کہ نہیں آپ کچھ پیسے رکھ لیں, تو وہ ان سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ پیسے مجھے نہ دو, بلکہ وہ جو ڈسپنسری ہے میری اس کے باہر ایک باکس بنا ہوا ہے, اس میں یہ پیسے ڈال دو. Soon he was able to increase the reach of his services, and because of the ambulance more and more people got to know about AD's organization and services. جلد ہی وہ اپنی ان سروسز کو, اپنی ان خدمات کو بڑھانے کے قابل ہو گئے, اور یہ ایمبولینس سروس کی وجہ سے زیادہ لوگوں نے ان کو جانا کہ بھائی کوئی ایدی صاحب کی کوئی آرگنائزیشن بھی ہے, اور وہ کوئی انسانیت کے لیے, ہیومینٹی کے لیے کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں. ایمبولینس سروس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے, ان کی شہرت ہوئی. He even started a funeral service which picked up human bodies found in the sea, in rivers, in gutters or at the roadside. انہوں نے فیونرل سروس بھی سٹارٹ کی, یعنی کہ تجہیز و تدفین اور تکفین کی. تجہیز بھی کرتے تھے, تکفین بھی کرتے تھے, کفن بھی پہناتے تھے, اور اس کے بعد تدفین بھی کیا کرتے تھے. یہ سروس انہوں نے فرسٹ ٹائم ایور ان پاکستان ہی سٹارٹڈ دی سروسز. کیا کرتے تھے یہ کہ جو بھی ڈیڈ باڈیز, ہیومن ڈیڈ باڈیز سمندر سے نکلتی تھیں, جن کو ان کے اپنے رشتہ دار ہاتھ لگانے سے گریز کرتے تھے, دریا سے ملتی تھی, گٹر میں پڑی ہوتی تھی, یا روڈ سائڈ, روڈ کے کنارے کوئی پڑی ہوتی تھی, اپنے رشتہ دار ان کو ہاتھ لگانے پر راضی نہیں تھے, عبدالستار ایدی تنو تنہا ان ڈیڈ باڈیز کو اپنی گاڑی میں ڈالتے تھے, اٹھا کے گاڑی میں ڈالتے تھے, لے کر آتے تھے, آ کر اس کی صفائی کرتے تھے اور تجہیز کرتے تھے, پھر اس کی تکفین کرتے تھے, کفن بناتے تھے, پھر اگر کوئی پھر بھی نہ لینے آئے تو خود تدفین بھی کیا کرتے تھے. He would even pick up these bodies himself when the family members refused to touch them. یہی بات میں نے بھی آپ کو بتائی کہ جب اپنے رشتہ دار کسی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا کرتے تھے, تو یہ عبدالستار ایدی ہی تھے جو اس ڈیڈ باڈی کو نہ صرف اٹھا کر لے کر آتے تھے, اس کی صفائی بھی کرتے تھے. میں نے بتایا کہ اس کی تجہیز, تکفین اور کبھی کبھی تدفین بھی کرتے تھے. He would bring these bodies to meet her, wash them and provide a proper burial service. وہ ان باڈیز کو, ڈیڈ باڈیز کو میٹھا در لے کر آتے تھے, ان کو صاف ستھرا کرتے تھے, صفائی کرتے تھے, غسل دیتے تھے, اور اس کے بعد پراپر اس کی تدفین کیا کرتے تھے. According to an observer of the AD Foundation, the ambulance service and the funeral services provided AD Foundation an excellent opportunity to grow all over Pakistan, since there was no other organization doing this, not even the government. ایک صاحب نے ایدی فاؤنڈیشن کا جب آبزرویشن کی, اس کا مشاہدہ کیا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ایمبولینس سروس اور فیونرل سروس تھی ایدی فاؤنڈیشن کی, اس کی وجہ سے پاکستان بھر میں ایدی فاؤنڈیشن کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا, چونکہ پاکستان میں کوئی دوسری ایسی آرگنائزیشن تھی نہیں, یہاں تک کہ گورنمنٹ بھی ایسی سروسز پرووائڈ نہیں کرتے تھے. پیج نمبر 90 my students right now. An old associate of AD said about him, ایک پرانے ساتھی عبدالستار ایدی کے وہ بتاتے ہیں, AD's self transformation was for a social mission and not for himself. ایدی صاحب کی جو تبدیلی تھی, جن میں جو تبدیلی آئی, یعنی کہ اتنا بڑا کام جو انہوں نے کر دیا ہیومینیٹیرین ورک کا, چیریٹیبل آرگنائزیشن کھول کر, یہ ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی, بلکہ یہ معاشرے کے لیے خدمت تھی. He changed his lifestyle for his mission. یہ عبدالستار ایدی نے اپنی پوری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی اپنے مشن کے لیے, اپنا لائف اسٹائل چینج کر دیا. People do change but mostly for themselves. لوگ تبدیل ہوتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں, لیکن کب؟ اپنی ذات کے لیے. ایدی changed for others, لیکن عبدالستار ایدی نے اپنی ذات کو اپنی ذات کے لیے نہیں بدلا, بلکہ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے بدل دیا. Hence, no matter how insurmountable the difficulties and how challenging the times, he never lost his positive attitude and confident outlook. چنانچہ چاہے جتنی ہی ناقابل تسخیر مشکلات آئیں, جتنا ہی کٹھن اور مشکل وقت آیا, انہوں نے کبھی بھی اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تبدیل نہیں کیا, اپنا کانفیڈنٹ آؤٹ لک تبدیل نہیں کیا, اپنا ویژن, اپنا مشن کبھی نہیں چھوڑا, اپنے ویژن, اپنے مشن پر ڈٹے رہے, کرتے رہے کام اپنی آخری سانس تک. مور اوور, مزید یہ کہ he made a commitment to himself that he would never give
anybody reason to challenge his integrity or his lifestyle. انہوں نے اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کی, اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی کسی شخص کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ ان کی آنیسٹی یا ان کی لائف اسٹائل کو چیلنج کرے, ان کی نیت پر شک کرے. تو انہوں نے کیا کیا, that he would never spend extra time or money on himself or his family. انہوں نے کبھی بھی نہ زیادہ وقت نہ زیادہ پیسہ اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کے لیے نہیں گزارا. عجیب بات کہ صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کو وقت بھی زیادہ نہیں دیا, کہ کہیں لوگ یہ نہ سوچیں کہ عبدالستار ایدھی اپنے مشن سے اپنے ویژن سے ہٹ گئے ہیں اور اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کو وقت دینا شروع کر دیا ہے. آفرین ہے ایسے گھر والوں پر بھی, ان کی مسز پر بھی, کہ پوری زندگی کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی شکایت نہیں کی کہ آپ تو ہمیں وقت دیتے ہی نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی پوری مدد کی, مورل سپورٹ کی کہ آپ کام کرتے رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھر میں سنبھال لوں گی. He had only 3 pairs of clothes. ان کے پاس صرف 3 جوڑے کپڑے تھے. 1 pair of plastic چپل, ایک جوڑی پلاسٹک کی چپل تھی. 1 جنا کیپ, اور ایک جنا کیپ پہنا کرتے تھے بس. And he slept on the wooden bench in his dispensary. اور کہاں سوتے تھے؟ اپنی ڈسپینسری میں جو لکڑی کی بینچ بنی ہوئی تھی اسی بینچ کے اوپر سو جایا کرتے تھے. So that people could see how he was living, تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ بھائی عبدالستار ایدھی کا لائف اسٹائل کیا ہے. ان کے اوپر شک نہ کریں, ان کی نیت پہ شک نہ کریں. عبدالستار ایدھی died on July 8, 2016 in کراچی, پاکستان. عبدالستار ایدھی کا انتقال 8 جولائی 2016 کو کراچی میں ہوا ڈیو ٹو کڈنی فیلئر. ان کی کڈنیز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. The man is gone but the mission will continue. عبدالستار ایدھی تو چلے گئے لیکن ان کا مشن ہمیشہ جاری رہے گا. His mission was to serve humanity regardless of religion, race and background. ان کا مشن انسانیت کی خدمت تھی, قطع نظر اس کے مذہب, اس کی ذات و نسل اور اس کے فیملی بیک گراؤنڈ, اس سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی. ایک شخص کا انسان ہونا کافی تھا ان کے لیے کہ یہ اس کی مدد کرے, اس کی خدمت کرے. He adopted a lifestyle that would help him achieve this mission. اور انہوں نے ایسا اپنا لائف اسٹائل, زندگی کا معیار ایسا رکھا کہ جس کی وجہ سے ان کو اپنے مشن کو اچیو کرنے میں ہمیشہ آسانی رہی. انہوں نے کبھی بھی ہائی سٹینڈرڈ نہیں رکھا اپنا, کہ کبھی ان کا ہائی سٹینڈرڈ ان کے مشن میں آڑے آ جاتا, آبسٹیکل بن جاتا, رکاوٹ بن جاتا. تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سادگی رکھی. It was this simplicity of life and this humanitarian vision which had been inculcated in him by his parents, mainly his mother. یہ ان کی زندگی میں سادگی ہی تھی اور ان کا ہیومینیٹیرین ویژن تھا, انسانیت کی خدمت کا جو انہوں نے خواب ایک دیکھا تھا, ایک فیصلہ کیا تھا, ایک ویژن انہوں نے اختیار کیا تھا, وہ ان کے اندر جو راسخ ہوا ان کے والدین کی وجہ سے راسخ ہوا. ان کے والدین میں اسپیشلی ان کی مدر کی وجہ سے, دیٹ میڈ ہم عبدالستار ایدھی دیٹ ہی بیکیم. اور یہی ساری رہنمائی ان کے والدین کی تھی, یہی ساری پرورش ان کے والدین کی تھی, یہی گائیڈنس تھی, یہی سپرویژن تھی کہ عبدالستار ایدھی واقعی میں عبدالستار ایدھی بنے. دا فرسٹ کامن سٹیزن آف پاکستان, یہ پہلے عام شہری تھے پاکستان کی ان ارلی 70 years of its history to receive a state funeral. پہلے پاکستان کے پہلے عام شہری ہیں جن کو اسٹیٹ فیونرل ملا. ان 70 سالوں میں اسٹیٹ فیونرل اکثر جو ہے وہ ہمارے پاک فوج کے بڑے بڑے جو افسران ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے ان کی خدمات کی عوض, لیکن یہ پہلے شہری تھے پاکستان کے عام شہری جن کو اسٹیٹ فیونرل ملا. So I hope my dear brothers, you people have been able to understand the whole passage so far. We will go through the remaining reading comprehension exercises in the next video lecture. But before I end up this video, I would like to answer the question I asked you at the beginning of this video lecture. Here you are. What comes once in a minute, twice in moment, but never in 100 years? And my brothers, the answer is M. What comes once in a minute? M comes once in a minute. While twice in movement, you can see there are 2 M's, but never in 100 years. There is no M in 100 years. I hope you enjoyed this riddle. You will enjoy more asking this riddle to your friends, family and relatives. We will meet again in the next video lecture with more reading comprehension exercises to do.
Till then, take very good care of yourselves. Stay home, stay healthy, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.